बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, शुक्रिया आपका वक्त देने का। चेयरमैन साहब, मुझसे पहले अभी ऑनरेबल मेंबर अटक ने तकरीर की है और वो कह रहे थे कि अच्छा होता कि अपोजिशन से हमें कोई अच्छी तजावीज़ आती, और किसी को ना पता हो तो कम से कम आप मेरी तबीयत को जानते हैं। तनकीद बराए तनकीद करना मेरा मकसद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह मकसद है। और बड़े अच्छे माहौल में ये डिबेट यहाँ पर चल रही है और कोशिश ये है कि इस तकरीर के आखिर में, मुख्तसर तकरीर के आखिर में कुछ तजावीज़ भी दें अपनी नाकिस राय में, और हुकूमत उसको अगर मुनासिब समझे तो अकोमोडेट भी करे। लेकिन जहाँ मैं बात कर रहा हूँ अच्छे माहौल का, तो अब ऑनरेबल पार्लियामेंट्री लीडर ट्रेजरी बेंचेस के यहाँ नहीं बैठे, मैं उनको ये कहता कि वो जो उठ के उन्होंने अभी यहाँ पर एक रिबटल दिया, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, और अगर वो ना करते और माहौल ना ख़राब करते तो शायद मज़ीद बेहतर होता। उनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कम से कम केपी के सीएम के पास जहाज़ नहीं है, और अगर किसी और सीएम के पास भी जहाज़ होगा तो 11 अरब रुपए का गल्फ स्ट्रीम नहीं होगा। तो आवाम माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हो चुकी है, मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है उसके ऑप्टिक्स क्या हैं, और वज़ीर आला पंजाब के लिए उन्होंने कैसे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। जो कुछ उन्होंने बसंत के त्यौहार के ऊपर अपने लिए गुडविल जनरेट की थी, उस एक जहाज में धुल गई। मैं अपनी तकरीर की तरफ आता हूं, और जैसे शेख आफ्ताब साहब कह रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में गुफ्तगू करूं ताकि पाकिस्तान की आवाम को समझ आए हम किस बहरान से दो चार हैं, और जो उसमें मेरी नाकिस राय है, सजेशंस हैं, वो मैं आपको दूं। चेयरमैन साहब, फैक्ट्स ये हैं कि आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है वो 378 रुपए फी लीटर है, और डीजल जो है वो 520 रुपए फी लीटर पे आज पाकिस्तान में आपको दस्तयाब हो रहा है। ये अभी 80 रुपए लेवी फी लीटर कम करके है। जब आपने 2 दिन के लिए 160 रुपए की लेवी लगाई थी तो यह पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन तेल था। अगर मैं आसान अल्फाज में मजीद आसान अल्फाज करूं तो फिर यह कहना मुनासिब होगा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 40% बढ़ी है, और डीजल की कीमत जो है पिछले 1 माह में 50% बढ़ी है। कल पेट्रोलियम मिनिस्टर यहां पर मौजूद थे और मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई भी हैं, और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही उस्ताद से पढ़े हैं, और हम दोनों को हमारे इकोनॉमिक्स टीचर ने एक चीज सिखाई थी, वो अगर आज बैठे होते तो उसका खुद जवाब देते कि अगर 10 रुपए फी लीटर आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेंगे तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी होगा, वो फूड इन्फ्लेशन पे भी होगा, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर जनरेशन है उस पे भी होगा, जो कि आपके फिर बिल में आता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में और दीगर मद में। तो अगर 10 रुपए फी लीटर का ये इंपैक्ट होता है, मैं ये आप पे छोड़ देता हूं कि जब आपने 100 रुपए से जायद फी लीटर कीमत बढ़ाई है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ इन्फ्लेशन का मसला नहीं है, ये एक माशी इस मुल्क में तूफान आया है, और ये तूफान जो है ये पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगा। इसने ये तमीज नहीं करनी कि अमीर कौन है गरीब कौन है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है हर पाकिस्तानी घराने पे होगा, हर पाकिस्तानी शहरी पे होगा। सबसे ज्यादा इसका जो इंपैक्ट है वो 3 तबकात पे होता है। अभी यहां से पहले भी बात की गई कि जो डेली वेजेस हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज अपनी ताजी करके खाता है, उसको इस मद में कि वो रक्षा लेके, कोई सवारी लेके या किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने काम पे पहुंचता है, उसको मुश्किलात पेश आएंगी। सबसे ज्यादा, और क्योंकि मेरा और आपका भी ताल्लुक काश्तकारी के शोबे से है, इस मुल्क का किसान जो है वो पहले पिस रहा था, वो बिल्कुल पिस गया है। आज आपके मुल्क में गंदम की फसल तैयार खड़ी है कटाई के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि 520 रुपए फी लीटर के ऊपर काश्तकार भी
پریشان ہے کہ میں اپنی گندم کی فصل کیسے اٹھاؤں گا, میں افورڈ نہیں کر سکتا, میری فصل کی اکنامک وائبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, مجھے کوئی بچت ہی نہیں ہوتی جس ریٹ پہ مجھے ڈیزل مل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا بزنس مین ہے, جو دکاندار ہے, جس نے ہو سکتا ہے اپنی دکان میں کوئی چھوٹا موٹا جنریٹر رکھا ہوگا لوڈ شیڈنگ کے لیے, جو اس میں ڈیزل ڈال کے اپنی دکان کا بلب جلاتا ہوگا, آج وہ بھی بینکرپسی کے عالم پہ آ گیا ہے, آج وہ بھی اپنے کاروبار کو بند کرنے کے عالم پہ آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ نے اب پرائسز رکھی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی, یہ بیئربل نہیں ہے. جناب چیئرمین, منسٹر صاحب پیٹرولیم کل تقریر کر رہے تھے, میں نے بڑی غور سے ان کی تقریر سنی, تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ گلوبل آئل پرائسز بڑی ہیں اور ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں, ہمارا ہاتھ تنگ ہے, ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے, ایلبو روم نہیں ہے, تو ہمیں یہ جو سارا امپیکٹ ہے یہ عوام کے اوپر ٹرانسفر کرنا پڑ رہا ہے. حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ 25 سے 30% میکسیمم انکریز ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر, اور میں یہ اس لیے اعداد و شمار میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے دینے کا, کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ عوام تک یہ بات پہنچے اور عوام سمجھے کہ ہم کس چیز کو ڈیبیٹ کریں یہاں پہ. اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز 25 سے 30% بڑھی ہیں تو پاکستان میں پرائسز جو ہیں 50% سے زیادہ بڑھی ہیں. اگر تو آپ یہ مجھے کہتے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان میں بھی قیمت بڑھائی ہے تو شاید عقل مان جاتی, لیکن ایسا کیوں ہے کہ اگر دنیا میں 25 سے 30% قیمت بڑھی ہے, پاکستان میں 50% سے بھی زیادہ بڑھی ہے. ان حالات میں جب پاکستان کے عوام پہلے بھی پس رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا معاشی قتل ہو رہا ہے ہماری عوام کے ساتھ, اور وہ عوام جو سسکیاں لے رہی ہے آج خدا نہ خواستہ اس بوجھ کے تلے شاید دم ہی نہ توڑ دے اپنا. یہاں پر انہوں نے خود کمپیریزن کیا, لیکن ان کے کمپیریزن کو میں صرف ایک آسان لفظوں میں کمپیریزن کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو ہم ایک پینڈیمک سے دو چار تھے, اور آپ کے علم میں ہے تب بھی انٹرنیشنل آئل پرائسز میں سرج آیا تھا, ان میں اضافہ ہوا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, عمران خان کی حکومت تھی, تو میں اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری تھا فائنانس کا, اور ہم نے تب ریلیف دی تھی عوام کو سبسڈی کی مد میں, اور جو ہماری ٹیکس ایڈجسٹمنٹس ہیں, ہم نے فیول کے اوپر ٹیکس کم کیا تھا, اور حکومت نے کوشش کی تھی کہ جتنا امپیکٹ ہے میکسیمم ابزارب کر سکے اور وہ عوام کے اوپر نہ ہٹ جائے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اس وقت بھی $108 کا بیرل تھا اور آج بھی $110-12 کا بیرل ہے, تقریباً پرائسز ہے, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں تو اوبیسلی سبسڈی دینا تو ممکن نہیں ہے. میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ سبسڈی دینا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا, لیکن جو آپ نے لیوی کو میکسیمائز کیا ہے اور آپ نے برڈن جو ہے سارا اینڈ یوزر اور صارف کے اوپر ٹرانسفر کر دیا ہے, یہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایسا میکنزم نکالنا چاہیے تھا جس سے اگر آپ نے یہ برڈن ٹرانسفر کرنا بھی تھا تو گریجولی کیا جاتا, آہستہ آہستہ کیا جاتا, ایک دم سے عوام کی کمر نہ توڑی جاتی. آپ نے 160, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, $160 فی لیٹر لیوی لگایا, آپ کے اوپر 2 دن کے لیے پریشر آیا, آپ نے اس کو گھٹا کے $80 کر دیا. یہ مزید بھی کم ہو سکتا تھا اور عوام کو اس کا امپیکٹ سے بچایا جا سکتا تھا. اب یہ چیئرمین صاحب بتانا بہت ضروری ہے کہ جو حکومت نے اقدامات لیے ان کے اثرات کیا ہوں گے, ریئل لائف کانسیکوینسز ان کے کیا ہوں گے. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی, ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھے گی. جب ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھے گی تو جو بھی آپ کی اشیاء ضرورت ہیں وہ ظاہر مہنگی ہوں گی. آپ کے ملک میں جو انفلیشن ہے اس میں سپائک آئے گا. آپ کے ایکسپرٹس آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپریل کے انفلیشن فگرز 12 سے 13% ہوں گے, اور مئی اور جون میں یہ 14 اور 15% پہ چلی جائے گی. اسی طریقے سے جب اس کا انفلیشنری ایفیکٹ عام عوام پر جائے گا تو وہ جو پہلے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں وہ کیسے گزارا کر پائیں گے. اسی طریقے سے وائنڈ اپ کرے گا پلیز. سر ابھی تو میں نے تو بڑے عرصے بعد تقریر شروع کی ہے, چیئرمین صاحب آپ ایسے نہیں کر سکتے, مجھے اپنے 3 منٹ اور دینے ہیں پھر میں وائنڈ اپ کر دوں گا. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کوئی پازیٹیو آپ کو سجیشنز دے سکوں. ایز لک وڈ ہیو اٹ, آنریبل فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, میں ان کی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں کوئی ایسی تنقید نہیں کر رہا جو آپ کے لیے ناگزیر گزرے, میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو بات کروں. میں
میں سے آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کے ملک کا جو مڈل کلاس ہے وہ ویسے ہی ختم ہو رہا ہے اور وہ ایویپوریٹ کر رہا ہے, ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے, غائب ہو رہا ہے, کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طریقے سے وزیر موصوف نے کہا کہ وی ہیو نو چوائس, ان کے الفاظ تھے. I disagree with him. There is always a choice. بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے آسان راستہ کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے حکومت نے سارا برڈن جو ہے اینڈ یوزر کے اوپر کیا ہے اور خود کچھ اس سے ابزارب نہیں کیا. کاش انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا. IMF پروگرام کی یہ بات کر رہے ہیں. آنریبل فائنانس منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں, میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے, ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. ان کو IMF کے پاس جانا چاہیے, ان کو فل فور IMF کو جا کے کہنا چاہیے کہ یہ جو پالیسی ہے آلریڈی ملک کی 50% عوام پاورٹی لائن سے نیچے ہے. اس کے بعد مزید ملک کے غریب نے غریب تر ہونا ہے, پاورٹی لائن سے نیچے جانا ہے. خدارا ہمیں ان پالیسیز کو امینڈ کرنے دو, خدارا ہمیں اپنی عوام کو کوئی ریلیف دینے دو. مزیدار بات یہ ہے, وہ پھر پارلیمنٹری لیڈر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے IMF کی ریسٹرکشن آ جاتی ہیں, لیکن اگر وزیر اعلیٰ کو 11 ارب کا جہاز خریدنا اس پہ IMF کوئی تنقید نہیں کرتا, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں بنتا اس کے لیے. سجیشنز پہ آ جاتے ہیں. سر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, 2-3 باتیں اور تھیں میں نہیں کرتا. سجیشن میری ناقص رائے میں یہ ہوگی کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ جی فیڈرل کیبنٹ نے اپنی 6 ماہ کی سیلریز جو ہیں وہ مختص کر دی ہیں اس کے لیے, اور جو ہمارا فیول الاؤنسز تھیں وہ ہم نے سلیش کر دی ہیں. اب آنریبل فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس کی تصدیق یا تردید خود کریں گے, بٹ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو فیول کی مد میں الاؤنسز ملتی تھیں اگر 50% وہ کم کی ہیں تو آنریبل کیبنٹ منسٹر تو نہیں کہوں گا لیکن حکومتی اہلکاروں کو کیش کی مد میں بھی اس کی الاؤنسز دی جا رہی ہیں. تو اس کی آپ تردید کر دیں گے یا بتا دیں گے کہ کہنے کو تو آپٹکس کے لیے آپ نے فیول سلیش کر دی ہے, لیکن ان کو کیش کی مد میں سننے میں آ رہا ہے پیسے دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میری تجویز آپ کو یہ ہوگی کہ اگر آپ اپنی تنخواہیں, اچھا جسچر ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اگر فیڈرل کیبنٹ نے یہ کیا ہے اچھا جسچر ہے, لیکن اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کیا جائے. جو فیڈرل گورنمنٹ اربوں روپے خرچتی ہے اس کے اندر کمی لائیں, اور اس میں جو کمی آئے گی اس کو ڈائریکٹ آپ ٹرانسفر کریں فیول پرائس میں, تو پورے ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر 2-3 میں تجاویز دینا چاہتا ہوں. پہلی تجویز تو یہ ہے کہ جو سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے, اگر ہم ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو اور ڈیٹ ریسروسنگ کو نکال دیں تو وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے, اس کے اندر ہمیں کمی لانی ہوگی. اسی طریقے سے جس حکومت کو میں نے ہمیشہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ جی جو لاس میکنگ ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے, یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے, یہ معیشت کے اوپر بوجھ ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اپنی حکومت کو لین کریں, آپ اپنے خرچوں کو کم کریں, اور یہ جب آپ اقدامات اٹھائیں گے تو ان کا اثر آئے گا. اسی طریقے سے میری ایک فائنانس منسٹر صاحب کو اور سجیشن ہے کہ اپنے PSDP کو ریشنلائز کریں. سر لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس. سر آخری منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں اپنے PSDP کو ریشنلائز کریں. آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا PSDP پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. ابھی بھی PSDP میں بہت ساری ایسی اسکیمیں ہوں گی جو نان اسینشل ہوں گی. تمام نان اسینشل اسکیموں کو فریز کیا جائے اور ان کا جو پیسہ ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی ادھر ڈائیورٹ کریں تاکہ پوری ملک اور قوم کا فائدہ ہو سکے. اس ملک میں سر ہمیں پینشن ریفارم کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت ابھی بھی 1000 ارب سے زیادہ پینشنوں کی مد میں دیتی ہے, اور جب تک آپ پینشن ریفارم نہیں کریں گے آپ ان لیکیجز کو نہیں روک سکتے. اسی طریقے سے وفاقی حکومت جو نئی ہائرنگ کرتی ہے اس کو ہمیں کنٹریبیوشن پینشن سسٹم کے اوپر لانا ہوگا. اب حکومت مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ ہم اتنا زیادہ مد میں پینشنیں دیں. اس کے ساتھ ساتھ سر ایڈمنسٹریٹو ویسٹ جو ہے اور اوور لیپنگ جو ہے اس کو آپ کو کم کرنا ہوگا. 18ویں ترمیم کا ہم روز راگ الاپتے ہیں یہاں پہ. 18ویں ترمیم کی ایک بات یہ تھی جو ہم سب نے یونانیمسلی اس کے اوپر اگری کیا تھا. چلا بات مکمل کریں. میں آپ اس لیے آخری بات کر رہا ہوں, میری بات کا اعتبار کریں.
اگری کیا گیا تھا کہ حکومت کو لین کیا جائے گا, جو ایکسیس ادارے ہیں ان کو بند کیا جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ کو زیادہ لین بنایا جائے گا. یہ موقع ہے وہ کرنے کا. آج مہربانی کر کے وہ کریں اور اپنے خرچوں کو کم کریں. تھینک یو جان صاحب, تھینک یو. آپ 3 منٹ سے کہہ رہے ہیں ختم. چلیں جی ختم. جی مائک کھولیے گا پلیز. باقی باتیں نہیں کرتا, آخری بات میں صرف اتنی کروں گا کہ اور ہو سکے اللہ کرے کہ شیخ صاحب کو میری بات میں کوئی ایسی نہ گزری ہو. میں نے تو کوشش کی ہے کنسٹرکٹیو بات کرنے کی. سر بات بڑی سمپل ہے. اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے سسکیاں لے رہی ہے اور حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کا گلا گھونٹیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں جو اچھا ماحول بنا ہوا ہے, جس ماحول کے اندر یہ اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے, ہم اس کو کیری فارورڈ کریں گے اور جو اپوزیشن کی طرف سے تجاویز آئی ہیں جو ان کو مناسب سمجھیں اس کو حکومت اکوموڈیٹ کرے. اور انشاءاللہ جب فائنانس منسٹر صاحب اپنی کلوزنگ سپیچ کریں گے تو اس میں یہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم عوام کا درد بھی دل میں رکھتے ہیں اور اپوزیشن نے جو اچھی اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے, پازیٹیو کرٹیسزم کی ہے, اس کو انکارپوریٹ کریں. شکریہ جی.